अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान बहुत मुनफरिद नातिया शख्सियत है। उन्होंने बहुत कम अरसे में नात के हल्के में अपनी जगह बनाई और नात के संजीदा हल्के में अपनी जगह बनाई। उनको नात से हट कर भी जो हमारी अदबी शख्सियात हैं वो उनको कदर की निगाह से देखती हैं। नात के फ़रोग़ के हवाले से बहुत मुनफरिद नौइयत का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नात कायनात जैसी वेबसाइट को चला रहे हैं। नात विरसा ग्रुप के एडमिन हैं और एक बहुत ख़ास एजाज़ इन्हें हासिल है कि इनके तरह मिसरे पर दुनिया भर के शोरा ने नात कही। हर गोशाए हयात में इम्कान नात है और वो बाद में जवाहिर के नाम से किताबी शक्ल में भी शाया हुई। शायरी करते हैं, संजीदा शायरी करते हैं। जनाब अबुल हसन खावर को आज हमने दावत दी है। आज उनसे बहुत सारी बातें भी होंगी और उनसे कलाम भी सुना जाएगा। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खावर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपको घर याद रहे में खुश आमदीद। आप नात के हवाले से आपने काम किया मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, नात कायनात, नात विरसा और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे आपने शुरू ही सोशल मीडिया के ज़रिए किया और आपका नात के हल्के से जो तारुफ़ हुआ वो भी सोशल मीडिया के ज़रिए हुआ। आपको इसका ख्याल कैसे आया और कैसे आप नात के हल्के से वाबस्ता हुए? अरसलान भाई, नात से तो वाबस्तगी बचपन से कह सकते हैं, चूँकि आपको पता है अक्सर औक़ात हमारे बुज़ुर्गों की नात से दिलचस्पी जो है वो हमारी दिलचस्पी का सबब बनती है। तो वालिद साहब को नात से बड़ी रग़बत थी और महफ़िल नात का इनेकाद होता था। अच्छा। वहीं से नात से दिलचस्पी स्टार्ट हुई और शायरी शायद कहीं पर थी अंदर कहीं, तो नात कहने का शौक़ था, उसी वजह से शायरी की बुनियादी चीज़ों को भी समझा। ये बड़ा आपका सवाल जो है मुझे पीछे लेके जाता है। यानी मेरी तरबियत में जो शायरी की तरबियत भी है उसमें जो लाइव महाफ़िल हैं उनका किरदार या मुशायरों का या दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनका बड़ा कम है, बल्कि मैंने सारी की सारी शायरी जो है वो इंटरनेट पर ही सीखी है। मैं ये कहता हूँ, समझता हूँ कि जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया तो उसने जब सवाल दराज़ किया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक कुल्हाड़ा दिया कि जाओ इसी से लकड़ियाँ काटो और इसी से अपना रोज़गार करो। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे जब नात के लिए मेरे दिल से तलब बढ़ी तो एक कंप्यूटर दे दिया गया कि जो कुछ तुमने सीखना और करना है यहीं पर करना है। मेरे नात की जो इब्तदाई तरबियत है, सऊदी अरब के एक शायर थे अब्दुल्ला नाज़िर। अच्छा। मैंने उनसे ऑनलाइन, जब MSN का ज़माना था उस वक़्त उर्दू की कुछ बुनियादी बातें समझी थी। अच्छा। और उर्दू अंजुमन और उर्दू बंधन नाम के कुछ ग्रुप्स वगैरह हुआ करते थे, तो वहीं पर मैंने शायरी सीखी थी। तो इस वजह से मेरा शायरी का, इंटरनेट का और सोशल मीडिया का एक जैसे ही साथ है। तो जब मैं नात की तरफ आया तो मैंने फ़ेसबुक के ऊपर फिर नातिया सरगर्मियों का आगाज़ किया जिसमें तनकीद वगैरह के मामलात भी रखे गए। तो उस वक़्त काफ़ी मेरी क्लासेस हुई थी कि ये कौन आ गया है जो नात पे तनकीद की बात कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसको समझा और आजकल तो आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर तनकीदी नातों पर तनकीद और नातिया मामलात बड़ी तेज़ रफ्तारी से जारी हैं। आपको ये महसूस होता है कि आपने जो पीरियड गुजारा पहले वाला, उसमें आपकी जो मुलाकात है नात के हवाले से वो बड़े लोगों से, जो हफीज़ तायब हो गए या शायरी के जो बड़े लोग इस लाहौर में रहे, उनके साथ उस तरह मुलाकात के साथ बैठना, सोहबत में बैठना और एक बिल्कुल सोशल मीडिया पे आके काम करना, इससे कुछ फ़र्क महसूस होता है आपको? बेइंतहा कमी का एहसास है मुझे। हफीज़ ताइब साहब की तरबियत में मैं नहीं रहा, ज़हूरी साहब की तरबियत में नहीं रहा और जितने भी नाम आप ले सकते हैं मैं उनके साथ नहीं बैठा और मुझे उसकी बड़ी कमी का एहसास है। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि देर आयद और दुरुस्त आयद वाला मामला है कि जब मैं ऐसे बुज़ुर्गों की महफ़िल में पहुँचा जैसे रियाज़ मजीद साहब हैं या दूसरे हैं, तो उस वक़्त तक ठोकरें खाता खाता कुछ ना कुछ सीख चुका था। नहीं, यही बात अभी मैं सवाल इसी तरफ आ रहा था कि आप फिर एकदम, जैसे वो कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में, कि आया और छा गया वाली बात की है आपने। नहीं, छाने वाली बात जो है ना,
असलान भाई, एक चीज़ मैं एक मरतबा नहीं बारहा मरतबा कह चुका हूँ और बड़े सिद्क़ के दिल के साथ कहता हूँ कि नात के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। ये कोई कसर नफसी नहीं है, मैं आपको दुरुस्त हकीकत बता रहा हूँ। और ना ही मेरा कोई इतना जो है वो आप कह सकते हैं किरदार है, ना कोई ऐसी मेरी फ़हम है, ना मैं कोई नात में बहुत ज़्यादा जो है वो आप समझ लें कि कोई अहम नाम हो। मामला ये है कि नात पर काम करने वाले है ही बड़े कम लोग, तो जो ज़रा सा भी सर उठाता है वो नज़र आ जाता है। आप वो अब शायद वो मिसाल मुनासिब नहीं, लेकिन ये अंधों में काने राजे वाली बात है। नहीं, मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। आप जैसे देखिए कि इस वक्त शेरी मंजरनामे पर अगर हम नातिया शायरी की बात करते हैं तो उसके पैरेलल जो शेरी मंजरनामा देखते हैं तो उस पर बेइंतहा बड़ी बड़ी शख्सियात और नात पे काम करने वाले लोग मौजूद हैं। अगर आप नातिया मंजरनामा देखते हैं तो डॉक्टर रियाज मजीद साहब, सबीर रहमानी साहब, और उसके बाद आपको कौन है जो बड़ा नाम बाकायदगी के साथ नात पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो दर हकीकत ये बिल्कुल हकीकत है कि नात पर अच्छे अजहान अभी काम नहीं कर रही हैं, तो इस वजह से मुझ जैसे बोने भी जो हैं कहीं पर खड़े हुए नज़र आ जाते हैं। वगरना इस मैदान में जिन अहबाब को काम करना चाहिए, जिनकी सुखनों के ऊपर जो है वो अच्छी दस्तरस्त है, जो शेरी जो पैमाने हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से परखते और समझते हैं, वो अगर इस पर काम करें तो मंजरनामा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा और मैं बहुत पिछली सफ़ों में कहीं पे सुनता हुआ नज़र आऊँगा। नात के ऊपर जिस वक्त तहकीक हो रही है और ना जो मकालाजात लिखे जा रहे हैं, मेरे दानिस्त में मतलब मकाला एक मजमुआ छाया होता है किसी का, उसके ऊपर मकाला छाया हो जाता है। मतलब रिसर्च वर्क उस तरह जिस तरह आज से 20-25 बरस कबल जामियात में असातिज़ा इकराम मेहनत कराते थे और तलबा भी उसको उस तरह किसी बाकायदा मौजू पे काम करते थे, और अब मजमुए पे मकाला शाया हो जाता है। इसको किस नज़र से देखते हैं? इसमें एक से ज़्यादा पहलू जो हैं वो काबिल तफक्कुर हैं। एक तो ये है कि मकाला जात तो छोड़िए, हमारे यहाँ पर हमारी सोसाइटी में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें तरक्की हुई है? हर जगह पर तो तनज़्ज़ुली है। तो हमें नात पर या तलबा का जो काम है या जो मकाला जात है उसमें भी तनज़्ज़ुली नज़र आ रही है। नातिया हल्के से हवाले से देखते हैं अगर, तो मेरी जो अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशंस रही हैं इस मौजू पर, तो उनमें से एक नुक्ता नज़र ये सामने आता है कि कुछ ना कुछ होते रहना भी एक उम्मीद है कि कुछ अच्छा काम इसमें से निकलेगा। अगर इसकी हौसला अफजाई ना की जाए या इसे ना देखा जाए तो वो जो अच्छे इसमें से खुशनुमा फूल निकल सकते हैं इन पत्तों में से, तो वो भी जो है उनके इम्कानात भी पहले ही मुरझा जाएंगे, उनके इम्कानात भी जो है वो कम हो जाएंगे। और मैं इस बात से भी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि मकाला जात और तहकीक और इवन जो हमारे काफ़ी सीनियर्स अहम नामों का काम भी है, उसका रिज़ल्ट आखिर क्या निकल रहा है सवाई ये कि मजमूए छप रही हैं और किताबें छप रही हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं कि जब नात का इतना तहकीकी और तहरीरी काम नहीं था, यानी आज से आप 70s और 80s में चले जाएं, तो 70s और 80s के अब आपकी नज़र बहुत अच्छी है, मुझे बताइए कि उस वक़्त बड़े बड़े और अहम शायर कौन थे? हफीज़ ताइब साहब थे, मुज़फ़्फ़र वारसी साहब थे, मुनव्वर बदायूनी साहब थे, हाफ़िज़ मज़हर साहब थोड़ा उनसे पहले लेकिन इस दौर तक आते चले गए, और उधर अदीब रायपुरी साहब थे कराची में, रियाज हुसैन चौधरी साहब थे। कितने ही आपको अच्छे और बहुत आला पैमाने के बाकायदा नात के ऊपर काम करने वाले नज़र आते थे। अच्छा, आज आ जाइए तकरीबन 40-50 साल की सारी मेहनत शाका के बाद कि इतना आपने तहरीरी और तहकीकी काम किया, तो अच्छे शायर कहाँ पर हैं? कितने नाम हैं जो अब आप ले सकते हैं? सही बात है, जो सिर्फ नात के साथ जुड़े हुए हैं, सवाए एक दो में जिनमें एक डॉक्टर रियाज मजीद साहब आ जाएंगे और वाजिद अमीर साहब, सारे लोग ही नात कह रहे हैं, लेकिन वो नात जो बाद में अदब का हिस्सा बनेगी, जिसको अदबी तौर पर बाद में पहचान मिलेगी, तो वो कितने एक लोग ऐसी नातिया शायरी कर रहे हैं? क्या आपके जहन में कोई हैं ऐसे खास नाम? तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी तहकीक और सारी तहरीर के बाद भी हमने अच्छे शायर नहीं हमारे दरमियान में आए, यानी वो बुलंद मर्तबा शायर जिनकी उठान से ही पता चले कि यार ये बंदा कुछ ना कुछ आगे हमें लेके जाएगा।
میرے خیال میں اس میں جو سوشل میڈیا کے جہاں بہت سارے مثبت پہلو ہیں، ہمارا کام بہت زیادہ لوگوں تک پہنچا، اور ابھی ہم آپ کی بات صحیح کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ سامنے آیا کہ جو تخلیقی سطح ہے وہ تھوڑی مفلوج ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں اگر دیکھتے ہیں تو تخلیقی سطح دونوں جگہوں پر مفلوج ہونی چاہیے نا، جیسے دیکھیں غزل میں بھی ہونی چاہیے اور نعت میں بھی ہونی چاہیے، نعتیہ شاعری میں بھی، لیکن غزل میں تو مسلسل اچھے نام آتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسے کئی شاعر غزل کے آپ کو ملیں گے، جیسے شاہین عباس صاحب ہیں، شناور اسحاق صاحب ہیں، وہ اچھا شعر کہنے والے لوگ ہیں، وہ سوشل میڈیا پر نہیں آتے لیکن پھر بھی پہچان رکھتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ وہ شاعر مشہور ہیں جو اتنا بڑا شعر نہیں کہہ رہے۔ اچھا، لیکن نعت میں بتائیے کہ کون سے ایسے اچھے شاعر ہیں جو اچھا شعر کہہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر نہیں ہیں؟ ہاں، یہ کمی بہرحال ہے۔ بہرحال ہے۔ اچھا، جب تک ہم ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں نا، ڈائگنوسس جو ہے وہ کسی چیز کی ریکوری کا پہلا سٹیپ ہے۔ ہمیں یہ ڈائگنوسس ضرور کر لینا چاہیے کہ ہمارے یہاں پر نعت کے اچھے شاعر جو ہیں وہ ابھی تک ہم نہیں پروڈیوس ہو رہے ہیں، اگر کہیں پر ہیں تو وہ اتنا سامنے نہیں آ رہے ہیں۔ اب میں اس طرح نہیں بات کر رہا کہ بالکل ہی اچھے شاعر موجود ہیں، لیکن میں اس ریشو کی بات کر رہا ہوں جو پہلے تھی اور جو اب ہے۔ چونکہ ہمارا یہ کہنا ہے سر کہ یہ صدی نعت کی صدی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت بہت زیادہ سفر کر چکی ہے، ہم یہ بالکل کہتے ہیں جی کہ نعت کو ہم نے ادبی صنف کا حصہ بنا دیا ہے، یہ ساری باتیں ہم کلیم کرتی ہیں نعت والی، لیکن کیا اس کے بعد تخلیق میں وہ پوٹینشیل نظر آیا کہیں پر؟ یہی بات آپ کی بالکل بجائے میری اپنی رائے یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم غزل کے شاعر کہیں پر مسنگ کر رہی ہے، کوالٹی مسنگ کر رہی ہے نا، بالکل، تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت میں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ابھی جو ہے بچہ جب 6-7 سال کا ہے نا، تو اس کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی، حوصلہ افزائی کرنی ہے، بیٹا شاباش شاباش، کرو کرو کرو، بہت اچھا کر رہی ہو، وہ شرارت کر رہا ہے تو اچھا بیٹے اس کو ایسے کر لو ایسے کر لو۔ لیکن جب وہ 7 سے 14 سال میں ہے نا، اب آپ اس کو روک ٹوک کرنی پڑے گی، آپ کو اس کی تربیت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کریں گے تو اس کے 14 سے 21 سال میں اچھا انسان بن جائے گا، اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ جو اس کی عادتیں خراب ہوتی چلی جائیں گی وہ ہوتی چلی جائیں گی۔ اب آپ حوصلہ افزائی کریں، بالکل کریں، لیکن بھائی جس کے 6 مجموعے آ چکے ہیں اس کو کس چیز کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے؟ اسے تو کہنا پڑے گا کہ اچھا شعر کہہ رہا ہے۔ یہی آپ بات جس ہے، کے 6 مجموعے آ چکے ہیں کہ اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں، جس کا 3را مجموعہ ہے کیا اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ ان کی حوصلہ افزائی کی ہوتی تو شاید مجموعے 3 ہوتے، لیکن اگر ان کو ڈائریکشن صحیح دی جائے، ان کو ڈائریکشن صحیح دی جائے، ان کو کہ نہیں یار بیٹا تو پڑھ اچھے شاعروں کو، دیکھ کے مظفر وارثی صاحب نے کیا کہا ہے، حفیظ طیب صاحب نے کیا کہا ہے، اور ادیب صاحب نے کیا کہا ہے، اس سے آگے جانا ہے۔ اچھا دیکھیے سر، اب جو نئی نسل ہے وہ پچھلی نسل سے آگے جانے کے لیے، ہم وہاں پہ رکنے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ جو عمارات ہمارے بزرگوں نے بنائی ہیں ہم ان عمارت میں نہیں رہتے بلکہ نئی ڈیزائن کرتے ہیں اپنے رہن سہن کے مطابق اور اپنے وقت کے مطابق۔ تو ہم نعت کے نئے خد و خال بھی تشکیل دیں گے، روایت کے ساتھ جڑے ہوئے بھی رہیں گے اور نئی چیزیں لے کر بھی آئیں گے۔ میں یہی بات کرنے والا تھا کہ جو جدت پسندی ہے وہ کس حد تک ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں جدت پسندی کا بھی اب یہی معیار رہا کہ روایت سے کٹ جائیں، کوئی ایسی چیز لے کے آئے جو پاپولر ہو جائے بہت زیادہ۔ اچھا، لیکن ایک وہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جدت پسندی کو سمجھے ہی غلط جاتا ہے۔ جدت پسندی یہ نہیں ہے کہ آپ کو نئی چیز ایک دم سے لے آئیں، جدت پسندی یہ ہے کہ ہر دور میں آپ کی شاعری، آپ کی تخلیق، آپ کا کوئی بھی ہنر جو ہے وہ اپنے زمانے کی ضروریات کے ساتھ جڑا ہوا ہو، یہ جدت پسندی۔ جی اچھا، یہ جدت پسندی ہر دور میں رہتی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو جو ہم اعلیٰ حضرت کی نعت ہے، حفیظ طیب کی نعت، اس سے اپنے زمانے کے اعتبار سے مختلف ہے۔ حفیظ طیب صاحب نے استغاثے کی طرف رجوع کی ہے جس طریقے سے، اس طریقے سے اس سے پہلے کی مثالیں موجود نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کیا ہے فارسی شاعری میں، علامہ اقبال میں ہے تو، لیکن ہر جگہ پر جو ہے ان کا استغاثہ اپنے دور کے مطابق ہے، حفیظ طیب صاحب کا اپنے دور کے مطابق ہے، تو استغاثہ تو وہی رہے گا۔ لیکن اب جب آج کا استغاثہ ہوگا تو جیسے کاشف عرفان صاحب کی ایک جو مجھے نظم یاد آ رہی ہے چارلی ایبڈو کے نام پہ جس میں وہ ذکر کرتے ہیں، تو آج استغاثے سے بھی آگے جا کے مکالمے کی سطح پر بھی جا کے بات کرنی پڑے گی۔
تو یہ چیزیں تو ترقی کرتی چلے جائیں گی نا. تو یہی جدید ہے کہ ہم معاملات تو انسانی معاملات جو دیکھیں شاعری میں بھی دیکھیں تو کیا ہے, محبت ہے, رنج ہے, غم ہے, خوشی ہے, مسائل ہے, شروع سے وہی چلتے آ رہے ہیں. اظہاریہ جو ہے وہ مؤثر ہو جاتا ہے, بیانیہ بدل چلتا جاتا ہے. تو نعت میں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ بیانیہ جو ہو جائے گا اور مضامین جو ہے وہ نئے سے نئے آتے چلے جائیں گے. تحقیق اور تنقید کا جو اس وقت ضرورت ہے وہ کس حد تک ضرورت ہے, کس حد تک تحقیق اجلی ہونی چاہیے اور مصفہ ہونی چاہیے؟ یہ کہہ لیں میرا کمزور پہلو ہے تحقیق اور تنقید کا, کہ میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ نہیں گفتگو کر سکتا کہ تحقیق کتنی ہونی چاہیے اور تنقید کتنی ہوتی چاہیے. میرا مطمئن نظر یہ ہے کہ مجموعی طور پر نعت کا ماحول بہتر ہونا چاہیے, وہ بس جس طریقے سے بھی ممکن ہو سکے. ایک چیز کی کثرت, کسی بھی چیز کی کثرت تو بہرحال ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. اگر سبھی لوگ تحقیق کی طرف ہی جڑ جائیں گے اور سبھی لوگ تنقید کی طرف جڑ جائیں گے تو تخلیق کا وہی حال ہے جو آج نعت کا حال ہے. مشکل پسندی کو پسند کرتے ہیں؟ تخلیق میں مشکل پسندی کو پسند نہیں, میں کرتے ہیں؟ تو جو ہے تخلیق میں سادگی کو زیادہ پسند کرتا ہوں, لیکن ایسا نہیں کہ مشکل پسندی کو انجوائے نہیں کیا جائے گا. ہر چیز کا ایک اپنا حسن ہے نا, اور ہر چیز کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے, لیکن اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. مشکل پسندی میں یا الفاظ کے شکوک میں جتنی بڑی بات کی جا سکتی ہے, شاید کئی مرتبہ سادگی میں وہ بات اتنی امپیکٹ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. اسی وجہ سے غالب ایک اچھا شاعر ہے نا. تو اب وہ غالب اچھا ہے تو میر تقی میر جو ہے وہ سادگی میں بھی بڑا اچھا ہے. بہرحال اپنی اپنی اہمیت ہے دونوں کی. عبدالعزیز خالد صاحب کی نعت ہے ایک, اس کا ایک بالکل الگ انگ ہے, ان کے پیٹرن چینج ہے, ان کی زبان, ان کے لفظیات اور وہ ساری بات ہو رہا ہے. تو ان کے بارے میں بلکہ ایک بات کہی جاتی تھی کہ عبدالعزیز خالد آج کل کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا اپنے کلام کی تشریح کر رہے ہیں. عبدالعزیز خالد صاحب دیکھیے وہ اس کو ایک تجربہ یا ذاتی ذوق کی بھی تو ہم بات کہہ سکتے ہیں نا. ان کا ایک ذوق ہے, اس ذوق کے بھی مختلف اذہان تو آئیں گے جو ان کو پڑھیں گے, انجوائے کریں گے اور اس سے نئی باتیں نکالیں گے. بشیر حسین ناظم صاحب کا ایک اپنا تھاٹ تھا, وہ اسی میں رہے, لیکن آپ کی بات اگر کنوے ہی نہیں ہوگی بہت زیادہ. دیکھیں عبدالعزیز خالد صاحب کے معیار کو, میں معافی چاہتا ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بڑا خیال ہے, کوئی ایسی بات ہے جو سادہ الفاظ میں نہیں سما رہی اور آپ کو اس کے لیے کوئی مشکل تراکیب لانی پڑ رہی ہے تو آپ لائیں گے. لیکن اگر مشکل پسندی صرف آپ کا ایسا اظہاریہ ہے کہ اس میں سے اندر سے کچھ نہیں نکل رہا, وہ بات سادہ ہی ہے, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ غیر ضروری ہو جائے گی. ہر گوشائے حیات میں امکان نعت ہے, یہ آپ کا اعزاز ہے. آپ کے مصرے پہ پوری دنیا کے شاعروں نے کلام کہا اس کے اوپر, اور وہ ایک الگ سے کتابی شکل میں شائع ہوا. یہ اعزاز ظاہر ہے تاریخ ہوتی ہے نا, ایک پورا ایک حصہ ہوتا ہے, وہ بن جاتی ہے تو اس کا ایک بہرحال اپنی جگہ ایک تاثر ہمیشہ رہے گا کہ بڑے بڑے شاعروں سے لے کر جو نووارد تھے انہوں نے بھی اس مصرے پہ کہا. اس کی تو ساری یعنی کہاں سے آپ کو ملی کہ یہ میں نے اس میں اس کے پیش لفظ میں لکھا بھی ہے یہ بات. اس کی جو کوئی ایک دن میں نہیں, یہ پورا ایک خیال تھا جو پکتا رہا. مجید اختر صاحب جو ہیں امریکہ میں ایک شاعر ہیں, ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یار خابر یہ جو تعمیر کرنے والے آرکیٹیکٹس ہیں, یہ جب کوئی بلڈنگ بناتے ہیں نا خوبصورت اسلامک, تو یہ بھی ایک نعت ہے. اس طرح کا کوئی ایک جملہ تھا جس سے یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ بات پہلے بھی کئی لوگ کہتے ہیں اس طرح کی گفتگو, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک وقت ہوتا ہے جب کوئی بات ہمارے دل میں اتر جاتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے. یہ ان کی بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے سوچا کہ یار اس کو میں کبھی نہ کسی شعر میں کہوں گا یا مصرے میں کہوں گا. تو وہ پھر ایک نعت جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر حسنین محسن اور حسنین اکبر صاحب وغیرہ کا ایک گروپ تھا جس میں ایک مصرے پہ کوئی نعتیں کہی جاتی تھی. تو میں بھی کچھ دن ان کا حصہ رہا, تو ایک مصرع تھا اس پہ جب شعر کہتے ہوئے کچھ اس طرح کا ایک مصرع ہو گیا یہ مصرع, تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ مصرع جو ہے یہ میرے چونکہ پرانی خواہش تھی تو اس کو پرومیننٹ ہونا چاہیے تھوڑا. میں نے اس کو بدلہ بنانے کی کوشش کی اور میں مطلع بنا کے اچھا مطلع بنا کے مطمئن نہیں ہو رہا تھا. میں نے سعود عثمانی صاحب سے ڈسکشن کی. سعود عثمانی صاحب جو ہے وہ روایت کو سمجھنے والی,
زبان کا بڑے خیال بڑے رکھنے اچھے والی شاعر ہیں، جی ہاں اور بہت عمدہ شاعر. جی ہاں. پھر میں نے اظہر فراق سے بھی ڈسکشن کی. اظہر فراق نئے خیال کو بڑا اچھا جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں. اور ضیاء الدین نعیم صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی, اچھا. چونکہ وہ بالکل ریلیجیس قسم کی جو ہے شاعری کا خیال کرتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ میں مسلسل ڈسکشن مشاورت میں رہتے مشاورت میں تھا کہ یہ مطلع ہو گیا, یہ شکل ہو گئی ہے. مجھے صرف یہ تھا یار کہ یہ مطلع اچھا ہو جائے. مجھے یہ تھا کہ یہ میرا میسج ہے تو یہ میسج جو ہے وہ اچھے طریقے سے کنوے ہو جائے. اس میں جو سارا کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ سعود عثمانی صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے کہا یار خاور یہ مصرع جو اتنا اچھا ہے, میرا ابھی جو ہے نا وہ بائی پاس ہوا ہے ان کو 2-3 مہینے پہلے, اور میں نے بڑے عرصے سے کوئی جو ہے وہ چیز نہیں کہی, لیکن اس پہ تمہاری شکلیں دیکھ دیکھ کے نا میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس پہ کچھ طبیعت رچ گئی. میری طبیعت بن گئی ہے, تو کہو تو میں اس پہ کچھ اشعار کہہ لوں. تو میں نے کہا جی موسٹ ویلکم. انہوں نے نعت مبارکہ کہی. اچھا, پہلے انہوں نے کہی آپ کے بعد سعود عثمانی صاحب نے کہی. ہاں, سعود عثمانی صاحب نے کہی. اچھا, سعود عثمانی صاحب جو کہ بڑا نام ہے, ان کا جو ہے امپیکٹ اور دائرہ جو ہے وہ دائرہ اثر وہ بڑا ہے. جب ان کی نعت مبارکہ لگائی اور میں نے لوگوں سے کہا کہ اس کے اوپر نعت کہیں, تو پھر جو ہے وہ بڑی آسانی ہوئی. پھر جب یہ کچھ سلسلہ چل پڑا, ایک تو رمضان المبارک کے دن تھے, اس کی برکت تھی. پھر میں نے لوگوں کو اپروچ کیا, اور اس میں ایک یہ کہ میں نے اپروچ کیا اور ساتھ ان کو کہا کہ آپ اپنے دوستوں کو بھی فارورڈ کرتے چلے جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ میرا اس میں کردار نہ کسی کا, ایک کام تھا جو ہونا تھا وہ ہو گیا بس. وہ ان دنوں ایک جیسے تحریک نہیں کوئی بن جاتی, وہ بنی ہوئی تھی, اور ہر بندہ اس پہ نعت کہہ رہا تھا. لیکن جو مجھے بعد میں انالیسس کیے ہیں تو جو اچھا ایک امپیکٹ لگا اس کا وہ یہ ہے کہ کئی غزل گو شعراء کی بہترین نعتوں میں ایک نعت وہ ہے جو انہوں نے اس مصرے کے اوپر کہی ہوئی ہے, جو عام طور پہ نعت نہیں کہتے. کافی عرصے کے بعد تک جو لوگ مشاعروں میں نعتیں سنانے جاتے تھے تو وہ وہی والی نعت مبارکہ وہ سنایا کرتے تھے. میں اگرچہ بڑا کم جاتا ہوں, لیکن میں خود 2-3 مرتبہ مشاعروں میں گیا تو لوگوں نے کہا جی خاور صاحب بیٹھے ہوئے ان کی مصرے پر نعت مبارکہ. آپ نعت ورثہ کو لے کے چل رہے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی, سوشل میڈیا پہ نعت کائنات کو لے کے چل رہے ہیں. اس کے حوالے سے مستقبل میں کیا منصوبہ جاتا ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ اس پہ مزید کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ ارسلان بھائی, ابھی جو پہلے بھی میں گفتگو کر رہا تھا, نعت کائنات جو ہے وہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ قسم کا پروجیکٹ ہے جس میں انفارمیشن ہی کلیکٹ کرنی ہے صرف. جیسے ویکیپیڈیا پر ہے, انفارمیشن ڈال دیتے ہیں اور وہ تو اس کا ہے. نعت ورثہ پر میری ساری کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں اس کا مرکزی جو خیال ہے جس کو میں سینٹرلائز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ نئے دوست اچھا شعر کہیں. ایسی سرگرمیاں جس میں اب لازمی بات ہے, ابھی تک جو ہماری تنقید سامنے آتی ہے تو اس میں اصلاح و تنقید والا یکجا کر کے نظر آنا, یا ایسا کہ جس کو پڑھ کر نئے بچے کو پتہ چلے کہ میں نے شعر کو کس طریقے سے کرافٹ کرنا ہے, شعر کو کس طرح اچھا بنانا ہے اور اچھا شعر کون سا ہے, اس کی بالکل صاف صاف الفاظ میں نہیں ہے معاملات. تو میں اس حد تک جانا چاہتا ہوں. آج کل واٹس ایپ کے اوپر ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تنقید و اصلاح کا, تو اس میں ہر روز ہی تقریباً سلمان رسول صاحب ایک نعت لگاتے ہیں جس پر گفتگو ہوتی ہے. تو اس سے مجھے لگ گیا ہے کہ آسانی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا. پھر اس سے اگلے مرحلے اچھا کہنے کے بھی آئیں گے. تو یہ جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی بہرحال اس کا سینٹرل جو ہے پوائنٹ وہ یہی ہے کہ اچھا شعر سامنے آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اچھا شعر سامنے آئے گا اتنا ہی ہمارے لاشعور کی تربیت اچھی ہوگی اور ہم اچھا شعر وہاں سے باہر نکالیں گے. خاور بھائی, باتیں بہت ساری ہے, وہ ایک پروگرام میں اب اتنی نہیں ہو سکتی. آپ کا بہت شکریہ, آپ گھر یاد رہے میں تشریف لائے. ابھی ہم آپ سے ریپڈ فائر کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی ایک نعت سنیں گے, اس کے بعد ایک ریپڈ فائر کریں گے. آپ اپنی کوئی کلام, اپنی کوئی نعت پیش کریں. چھوٹی سی نظم ہے یہ. جی. آپ نے گلشن سجائے اور ہم کریائے شاداب تک پہنچے نہیں. واہ. آپ نے گلشن سجائے اور ہم دریائے شاداب تک پہنچے نہیں. آپ نے اسباب بھی پیدا کیے ہم مگر اسباب تک پہنچے نہیں. واہ واہ, بہت. آپ نے اسباب بھی پیدا کیے ہم مگر اسباب تک پہنچے نہیں. ہم کسی کا تخت کیا لائیں کہ ہم علم کے اس باب تک پہنچے نہیں. واہ واہ واہ, بہت اچھا. ہم کسی کا تخت کیا لائیں کہ ہم علم کے اس باب تک پہنچے نہیں. ماں رمیتا کے اشارے گم کیے سر خاک و آب تک پہنچے نہیں.
آپ نے مہتاب کے ٹکڑے کیے، ہم ابھی مہتاب تک پہنچے نہیں. انڈیا والے ویسے پہنچ گئے ہیں. آپ نے گلشن سجائے اور ہم کریائے شاداب تک پہنچے نہیں. آپ نے اسباب بھی پیدا کیے، ہم مگر اسباب تک پہنچے نہیں. ہم کسی کا تخت کیا لائیں کہ ہم علم کے اس باب تک پہنچے نہیں. مارمیتا کے اشارے گم کیے، سرے خاک و آب تک پہنچے نہیں. آپ نے مہتاب کے ٹکڑے کیے، ہم ابھی مہتاب تک پہنچے نہیں. کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا. کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا. آؤ کچھ اس طور کی نعتیں کہیں، اب کہاں لے جائے گی یہ زندگی. آنے والے دور کی نعتیں کہیں. بہت اچھا. آنے والے دور کی نعتیں کہیں. بہت اچھے. ریپڈ فائر ہے جی، یہ ہر مہمان کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا. گھر یا گھر سے باہر؟ گھر. کتاب یا موبائل؟ ڈیپینڈ کرتا ہے، دونوں میں سے ایک چیز سننا ضروری ہے تو پھر شاید موبائل، کیونکہ موبائل میں کتاب بھی آ جاتی ہے. غالب یا اقبال؟ اب یہ بہت مشکل کوسچن ہے. فکر کے اعتبار سے اقبال، اور جو ہے وہ تخیل کے اعتبار سے غالب. چائے یا کافی؟ ڈپینڈز اپون دی موڈ، لیکن دونوں میں کوئی خاص رغبت نہیں ہے. حافظ مظہر الدین مظہر، حفیظ طیب؟ اب تیری سے بہت ٹکی کوسچنز بنائے ہوئے ہیں آپ. اب اس میں بالکل ایبسولوٹلی کسی کو سلیکٹ کرنا تو بہت مشکل کام ہے. اس میں ایک ہی ہے نا، آپشن ایک ہے. حافظ مظہر الدین مظہر. افتخار عارف، امجد اسلام امجد؟ اس میں امجد اسلام امجد کہہ لیں. لیڈر اور فالو؟ لیڈر بننا ہی پسند کرے گا ہر کوئی اس میں. اعظم چشتی یا سید منظور الکونین؟ اعظم چشتی. اور آخری سوال، عید الفطر یا عید الاضحیٰ؟ عید الاضحیٰ. بہت شکریہ خاور بھائی آپ کا. بہت شکریہ. سلامت رہیے. جی ناظرین، انشاءاللہ گھر یاد رہے کہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.